नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरत हूद, आयत नंबर 77 to 83। लफ्ज़ी तर्जमा। वलम्मा, और जब जाअत आए, रसूलुना हमारे फरिश्ते, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सिया तो गमनाक हुए, बिहिम इनसे, वज़ाका और तंग हुआ, बिहिम इनसे, ज़रअन दिल में, वक़ाल और कहा, हाज़ा ये यौमुन असीब, बड़ा ही सख्त दिन है। वजाअहु और आए इनके पास, कौमुहु उनकी कौम के लोग, युहराउन दौड़ते हुए, इलैहि इनकी तरफ, वमिन कबलु और इससे पहले कानू वो थे, यामलून अमल किया करते, सय्याती बुरे। काला तो कहा, या कौमी ए मेरी कौम, हाउला ये बनाती मेरी बेटियां हैं, हुन्ना ये, अतहारू पाक हैं, लकुम तुम्हारे लिए, फत्तकुल्लाह बस डरो अल्लाह से, वला और ना तुखज़ूनी मुझे रुसवा करो, फी ज़ैफ़ी मेरे मेहमानों में, अलैसा क्या नहीं है, मिनकुम तुम में, राजुलुन एक आदमी भी, रशीद शाइस्ता। काल वो बोले, लक़द बेशक, अलिमता आप जानते हैं, मालाना नहीं है हमारे लिए, फ़ी बनाती आपकी बेटियों में, मिन हक़्क़िन कोई हाजत, व इन्ना कर बेशक आप, लतालमु जानते हैं, मा नुरीद कि हम क्या चाहते हैं। काला तो फरमाया लूत अलैहिस्सलाम ने, लव अगर, अन्ना ये के लिए मेरे लिए, बिकुम तुम पर, कुव्वतुन कोई ताकत होती, औ या आवी या मैं पनाह पकड़ता, इला रुकनी शदीद एक मजबूत किले की तरफ। कालू तो फरिश्तों ने कहा, या लूतू ए लूत, इन्ना बेशक हम, रसूलु फरिश्ते हैं, रब्बी का आपके परवरदिगार के, लन यासिलू के वह हरगिज़ ना पहुँचेंगे, इलेका आप तक, फासरी बस लेकर चलिए, भी अहली का अपने घर वालों को, बिकई तीन कोई हिस्सा, मिनल लाइली रात से, वला ना तलताफित आप मुड़कर देखिए, मिनकुम तुम में से, अहदुन कोई एक, इल्ला मगर, इमराता का आपकी बीवी, इन्नाहु बेशक वो, मुसीबुहा पहुँचने वाला है इसको, मा असाबहुम जो पहुँचेगा इनको, यानी अजाब, इन्ना बेशक मौइदहुम इनके वादे का वक्त, सुबह का है, अलैसा क्या नहीं है, सुबह बड़ी करीब ही। फलम्मा पस जब, जा आ गया, अमरुना हमारा हुक्म, जअलना तो कर दिया हमने, आलियाहा इसके ऊपर का, साफिलहा इसके नीचे, वाम तरना और बरसाए हमने, इलैहा इन पर, हिजारतन पत्थर, मिन सिज्जील कंकड़ों से, मंजूद तह बतह, मुसव्वमतन और निशान किए हुए, इंदा पास, रब्बी का आपके परवरदिगार के, वमा हिया और नहीं है, मिनज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों के लिए, बिबाइद कुछ भी दूर। फरमाया जब हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, यानी फरिश्ते, वो इनकी वजह से मगमूम हुए और इनसे दिल तंग हुआ, और उन्होंने कहा कि ये बहुत सख्त दिन है, क्योंकि वो जान गए थे कि अल्लाह के फरिश्ते आए हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते कोई अजाब लेकर ही किसी कौम के पास आते हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत सख्त है, और इनकी कौम के लोग इसकी तरफ बेख्तियार दौड़ते हुए इसके पास आए। वो पहले से बुरे काम किया करते थे। उन्होंने कहा, है मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझे रुसवा न करो, क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं। जब वो फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, तो वो बहुत खूबसूरत कम उम्र नौजवानों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम इन्हें इस हाल में देखकर परेशान खातिर हुए और दिल में सोचा कि आज का दिन तो बड़ा ही मुश्किल दिन है, मैं इन मेहमानों को इन लोगों से कैसे बचा सकूंगा। कौम लूत को इन खूबसूरत मेहमानों के आने की इत्तला मिली, तो उनके साथ बदफेली की नीयत से बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ते हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए, इसलिए कि पहले ही से मर्दों के साथ बुरा काम करना इनकी खबीस आदत चली आ रही थी, और शर्मो हया की कोई चीज़ इनमें बाकी नहीं रह गई थी। जब उन्होंने मेहमानों की तरफ दस्त दराजी करना चाही, तो लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों का दफा करते हुए और इन लोगों को खैर की नसीहत करते हुए कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां यानी कौम की बच्चियां मौजूद हैं, तुम लोग इनसे शादी कर लो, दुनियावी और उखरवी हर एतबार से तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा और अच्छी रहेंगी। देखो अल्लाह से डरो और ज़नाक छोड़ दो, और बदफेली का इर्तिकाब करके अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो, और मेहमानों पर दस्त दराजी करके मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं कि जो इस फेले कबीह से बाज आ जाए।
اور نیکی کی راہ اختیار کرے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یعنی آپ نے ان کی رہنمائی ان کی بیویوں کی طرف کی، انہیں اپنی بیٹیاں اس لیے قرار دیا کہ نبی اپنی امت کے لیے والد کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے ایک ایسے کام کی طرف رہنمائی فرمائی جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے مفید تھا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا سورہ شعراء میں کہ کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا سورۃ حجر میں، اور کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے والے ہو تیری عمر کی قسم، بے شک یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بلا شبہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاش واقعی میرے پاس تمہارے مقابلے کچھ طاقت ہوتی جہاں میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ ان بدبختوں نے لوط علیہ السلام کی نصیحت پر کوئی دھیان نہیں دیا اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ بدبخت ان کے مہمانوں پر دست درازی کریں گے تو کہا کاش مجھ میں قوت ہوتی یا میرے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہوتے تو میں ضرور تمہیں مار بھگاتا اور اپنی مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے ہیں، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چلیے اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے، یعنی عذاب کی، جو ان پر آئے گی، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ جب فرشتوں نے ان کی یہ درد بھری بات سنی اور دیکھا کہ ان کے قوم کے بڑے لوگ ان پر چڑھ آئے ہیں اور وہ مہمانوں کا دفاع کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں، تو اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ رات کے آخری پہر جب لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہوں گے اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے تاکہ کوئی کافر آپ کو یہاں سے نکل جانے سے روک نہ سکے، کہ جب ان پر عذاب نازل ہو رہا ہو اور آپ لوگ ان کی چیخ پکار سنیں تو مڑ کر نہ دیکھیے تاکہ کہیں اس عذاب کا اثر آپ تک نہ پہنچ جائے، لیکن آپ کی بیوی پر وہ عذاب ضرور نازل ہوگا اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت روانہ ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی تھی، لیکن جب اس نے چیخ پکار سنی تو مڑ کر دیکھنے لگی، اچانک آسمان سے ایک پتھر آیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ سورۃ قمر میں فرمایا بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جب صبح ہو جاتی پھر کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلہاڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکر کے پتھر برسائے کہ جو آپ کے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ جب عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اپنا پر قوم لوط کی 5 بستیوں کے نیچے داخل کر کے انہیں زمین کی سطح سے بہت ہی اوپر اٹھا دیا اور پھر انہیں الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر لگاتار پتھروں کی بارش کر دی جس پر اللہ کی جانب سے ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بستیاں مکہ کے مشرکین سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، کہ جب وہ شام کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ان بستیوں کے بھولے بسرے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ کہیں انہیں بھی قوم لوط کی طرح اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے۔ سورۃ فرقان میں فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کو جب
بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد اور سمود کو اور قوم والوں کو اور ان کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی، ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً جو لوگ اس بستی پر آ چکے جس پر بارش برسائی گئی، بری بارش، تو کیا وہ اسے دیکھا نہ کرتے تھے، بلکہ وہ کسی طرح اٹھائے جانے کی امید نہ رکھتے تھے۔ سورۃ حج میں فرمایا، سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور چونا گچ محل۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں کہ جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبرتناک سزا جو ان ظالموں کو دی گئی، اس طرح کے ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ کچھ محال بھی نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کو پاؤ کہ وہ قوم لوط کا سا عمل کرتے ہیں تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ کہ قوم لوط پر ایسا عذاب آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل انہوں نے کیا، ایسا عمل ان سے پہلے کسی نے زمانے میں نہیں کیا تھا۔ ایک ایسا عمل ایجاد انہوں نے کیا جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا، تو ان پر عذاب بھی ایسا آیا کہ ان جیسا عذاب کسی پر نہ آیا، اور آج بھی ان کی بستیاں عبرت کے لیے موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان بستیوں 5 بستیوں کو لے کر اوپر، کافی اوپر آسمان تک گئے، وہاں سے الٹا کر، یعنی اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا ان بستیوں کا، اور اس میں سے بھی جو بچ گئے تو ہر کافر کے لیے اس پتھر پر نام لکھا گیا تھا جس کے ذریعے اس کو ہلاک کیا گیا، اور پھر وہ بستی اتنی نیچے تک دھنسا دی گئی زمین کے کہ اس کے اوپر پانی آ گیا، اور وہ پانی آج بھی ان بستیوں کے اوپر ہے جو بحر مردار کے نام سے مشہور ہے، اور اگر کوئی مچھلی تیرتی ہوئی وہاں آ جائے تو وہ مر جاتی ہے، یعنی یہ عذاب ابھی بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ جیسے کہ قوم فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج بھی وہ صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ غرق ہوئے تھے پانی میں، مگر ان کا عذاب یہ دیا جا رہا ہے ان کو کہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کا بھی حال کہ وہ آج بھی عذاب دیے جا رہے ہیں، اور ابھی جو عذاب آخرت کا ہے وہ بھی باقی ہے۔ جن جن بستیوں پر عذاب اللہ تعالیٰ کے نازل کیے گئے وہ اس دنیا کے لیے تو عبرت ہیں، اور دنیا میں بھی عذاب دیے جا رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم اتنے واقعات پڑھ رہے ہیں، قصے پڑھ رہے ہیں انبیاء کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں کہ جو نافرمان ہوئے تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔